चाहे कि तेरा नजारा करो हर घड़ी, तुझे ही निहारा करो हर घड़ी, बस तुझे ही निहारा करो। है तमन्ना मेरी ये कि शाम सहे, है तमन्ना मेरी ये कि शाम सहे, तेरे साए में मैं भी गुजारा करो, तेरे साए में मैं भी गुजारा करो। कोई पूछे जो जग में है जन्नत कहाँ, 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 तेरी जानिब ही मैं इशारा गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा, गुंबद खज़रा। हजरत की खिदमत में आते हैं तारीख लेने के लिए, और जब हजरत का कहीं पे खिताब होता है, मैं खुद इसका गवाह हूँ कि हमारे इलाके ज़िला हरदोई में जब हजरत का कहीं पोस्टर में नाम होता है तो जिस इलाके से निकल जाओ उस इलाके के लोग यही कहते हैं कि हाँ हजरत आ गए, इंशाअल्लाह उस जलसे में ज़रूर शिरकत करूँगा। कि अल्लाह ताला ने हजरत की अंदर ये खूबियाँ रखी हैं कि हजरत एक मुक़र्रिर शोला बयां भी हैं और साहिबे निस्बत बुजुर्ग भी हैं और एक बड़े मदरसे के जिम्मेदार भी हैं। अल्लाह ताला ने बड़ी खूबियों से हजरत वाला को नवाजा है। ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि आज एक छोटे से गांव के अंदर हजरत वाला ने हमारी एक दरख्वास्त को कबूल किया कि जब मैंने हजरत को फ़ोन किया यहाँ के लिए, हजरत ने बिला किसी उसके फ़ौरन यहाँ के लिए वक्त दिया। मैं हजरत वाला का इंतहाई शुक्रगुजार, ममनून व मशकूर हूँ कि हजरत वाला ने अपना इंतहाई कीमती वक्त यहाँ के लिए दिया। अब बिला किसी ताख़ीर और तमहीद के इस शेर के साथ में हजरत वाला को दावत खिताब दे रहा हूँ कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों, ज़रा इत्मीनान से बैठ जाएं, ये चलत फिरत और उठना बैठना बंद कर दें। जो लोग खड़े हुए हैं उनसे बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करता हूँ कि वो लोग जो लोग खड़े हुए हैं उनसे बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ कि वो लोग भी बैठ जाएं। ये जलसा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीरत का बयान होगा और यहाँ अभी आपके सामने नात के अशार सुनाए जा रहे और आप हजरात इधर उधर और आप हजरात ने अपना टहलना चलना फिरना बंद नहीं किया। मेरे भाइयों, चलना फिरना बंद कर दीजिए और अज़मत के साथ मोहब्बत के साथ ये दीन के तज़किरे सुनिए। आना है बज़ में जाना में पिंदार खुदी को तोड़ के आ, आना है बज़ में जाना में पिंदार खुदी को तोड़ के आ, ऐ अक्ल खिरत के दीवाने अक्ल खिरत का यह काम नहीं। लिहाजा आप हजरत बैठे रहें। सदर जलसा हज़रत मौलाना सुफियान साहब कासमी ज़ीद एहतराम सामी, सरपरस्त जलसा हज़रत मौलाना मोहम्मद असलम साहब कासमी ज़ीद एहतराम सामी और निगरान जलसा जनाब हाफिज़ मोहम्मद अहमद साहब और हमारे रुफ़क़ाए सफ़र जनाब हज़रत क़ारी अब्दुल खालिक साहब नाज़िम दारुल इक़ामा मदरसा दायरतुल मारिफ जहांगीराबाद और जनाब मौलाना मोहम्मद इस्लामुद्दीन साहब और स्टेज पर जितने लोग उलमा इज़ाम मौजूद हैं, बिलखुसूस हमारे नाज़िम इजलास हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अखलाक साहब कासमी ज़ीद एहतराम सामी। माशाअल्लाह ये हरदोई ज़िले के अक्सर इजलास की निज़ामत फरमाते हैं और माशाअल्लाह बहुत अच्छे नाज़िम, बहुत अच्छे आलिम। अल्लाह ताला हम सब के आमद को कबूल फरमा ले। मेरे मोहतरम, तो अभी मुझसे पहले शायर इस्लाम जनाब क़ारी इरशाद साजिद साहब पढ़ रहे थे और इससे पहले हमारे करीब के बिस्वा शहर के होनहार शायर इस्लाम जनाब
قاری شرافت بسوانی صاحب پڑھ رہے تھے اور بھی ابھی شعراء جو پڑھیں گے. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، مجھے اختصار کے ساتھ چند باتیں مختلف طور پر عرض کرنی. پہلی بات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں. کیا کہا قرآن نے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةٌ لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر. یہ نہیں کہا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْمُسْلِمِينَ، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالموں کے لیے رحمت بنا کر. کتنے عالم؟ ایک تو یہ کہ 18,000 مخلوق ہے، اس لیے 18,000 عالم ہیں. ہر مخلوق ایک عالم ہے. 18,000 مخلوق، اس لیے 18,000 عالم. دوسری تفسیر، جتنی بڑی ایک یہ دنیا ہے، اتنے بڑے بڑے 70,000 اور عالم ہیں. یعنی جتنی بڑی ایک یہ دنیا ہے، اتنی بڑی بڑی 70,000 اور دنیا ہیں. ان سب کا خالق اور مالک اللہ. تو رحمت محمد الرسول اللہ. کیا فرمایا؟ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. اے انسانوں اور جناتوں کے گروہ، چلے جاؤ، آسمان پہ جاؤ، سورج پہ جاؤ، ثریا پہ جاؤ، ستاروں پہ جاؤ. جہاں جاؤ گے وہاں کوئی مالک ملے گا، جہاں کا مالک اللہ، وہاں کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ. کیا مطلب؟ اگر 70,000 عالم ہیں، 70,000 عالموں کا مالک اللہ، تو 70,000 عالموں کے لیے رحمت محمد الرسول اللہ. آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، کائنات کے لیے رحمت تھے، جانوروں کے لیے رحمت. ایک اونٹ آیا، رو رہا آقا کے پاس، آقا کے قدموں میں سر رکھ کے رو رہا اونٹ. آقا نے اس کے مالک کو بلایا اور کہنے لگا، آقا فرمانے لگے، تم اس پہ بوجھ زیادہ لاتے ہو، اس کو کھانا کم دیتے ہو. یہ محمد عربی رحمت عالم سے شکایت کر رہا. چنانچہ آپ نے اس اونٹ کی تکلیف کو دور کیا. آپ کی خدمت میں آپ قرضہ لیا کرتے تھے. آپ نے ایک یہودی سے قرضہ لیا اور ایک وقت مقرر ہو گیا. وقت مقررہ سے 3 دن پہلے وہ آیا اور آنے کے بعد گستاخی کی. آقا کا گریبان پکڑ کے کھینچا اور آقا کو گالیاں دی. آپ اندازہ کیجئے، آپ برداشت کریں گے؟ فاروق اعظم موجود، کیسے برداشت کرتے؟ جوش آ گیا. فرمایا، دانی یا رسول اللہ یقتل، یا رسول اللہ اجازت دیجئے اس کا سر قلم کر دیں، یہ گستاخ رسول ہے. آقا نے کیا فرمایا؟ عمر، تم نے کیا غلطی کی؟ تم کو چاہیے تھا کہ اس یہودی کو وقت پر آنے کی تلقین کرتے اور مجھے قرض کے ادا کرنے کی تلقین کرتے. جاؤ اس کا بیت المال سے قرضہ ادا کرو اور ساتھ میں 20 سا تقریباً 70 کلو کھجوریں اس کو انعام میں دو. کیوں تم نے اس پہ سختی کی؟ اللہ خدا غور کیجئے، گستاخ رسول کو انعام سے نوازنا یہ معمولی بات نہیں تھی. وہ بھی حضرت عمر کے لیے، وہ بھی حضرت جن کو شیطان دے کے راستہ چھوڑتا ہو. لیکن نبی کا حکم تھا، گئے بیت المال سے کھجوریں دے دیا اور اس کے بعد 70 کلو کھجوریں اور تول کے دے دیا. اس یہودی نے کہا، عمر ایک کھجوریں رکھ لیجئے، ہمیں کھجوریں نہیں چاہیے. جب اس نے کھجوریں واپس کی تو حضرت عمر کو جوش آیا. ظالم، جب تجھے کھجوریں نہیں لینی تھی تو میرے آقا سے اتنا کیوں سب معاملہ کیا؟ اس نے کہا، سنو اے عمر، میں نے توریت کے اندر پڑھا ہے، جو نبی آخر الزماں آئیں گے ان پر جو ظلم کرے گا اس کو معاف کریں گے، جو نہ دے گا اس کو عطا کریں گے. انتوتی من حرمک تعفو عن من سلمک احسن الی اساء ما الیک
وہ پیغمبر آئیں گے جو ان کو نہیں دے گا اس کو دیں گے, جو ظلم کرے گا اس کو معاف کریں گے اور اعزاز اور اکرام کریں گے. میں اس اپنی توریت کی بات کو جانچ رہا تھا کہ واقعی یہ پیغمبر ہیں کہ نہیں. میں نے غلط قرضے کی مانگ کی, انہوں نے تحمل کیا. میں نے گریبان کھینچا, انہوں نے انعام دیا. بے شک لا ریب یہ پیغمبر ہیں. عمر جاتے جاتے کہیں موت نہ جائے, پہلے کلمہ پڑھا دو, تجدید ایمان نبی کے ہاتھ پہ کر لیں گے. یہ ہے نبی کے اخلاق. اور نبی کے غلاموں کے اخلاق بھی یہی تھے. آپ لوگوں نے, ہمارے ہندو بھائیوں نے بھی اور مسلمانوں نے سب نے نام سنا ہوگا حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی, جن کو بڑے پیر بھی کہتے ہیں, جن کو غوث الاعظم بھی کہتے ہیں. ان کا ایک پڑوسی حضرت کو ستاتا, حضرت کو پریشان کرتا. کبھی حضرت نماز تہجد کے لیے کھڑے ہوتے تو اوپر سے کوڑا ڈال دیتا. کبھی حضرت کوئی کام میں مصروف ہوتے, وہ پریشان کرتا. اس کی شکایت تھانے کو پہنچ گئی. اے لڑکے, اے چپ, بول رہے ہو تم, سن رہے ہو کہ بول رہے ہو؟ اس کی شکایت تھانے کو پہنچ گئی. تھانے دار کو معلوم ہوا کہ حضرت کو یہ شخص بہت پریشان کرتا ہے. وہ تھانے دار آیا اور اس کو اریسٹ کر لیا, پکڑ لیا اور لے جا کے تھانے میں قید کیا. اب حضرت کو معلوم ہوا, ہم جیسا کوئی بنوا آدمی ہوتا کیا کہتا, دیکھیے بہت ستاتے تھے, پکڑ لیے گئے, سزا مل گئی. لیکن جو سچے نبی کے جانشین ہوتے ہیں, جو سچے نبی کے چاہنے والے ہوتے ہیں, جو سچے نبی کے دیوانے ہوتے ہیں, وہ اپنی بزرگی کا چرچا نہیں کیا کرتے. چنانچہ حضرت جب یہ سنا تو سیدھے تھانہ تشریف لے گئے. اس وقت کھڑبڑا گیا, اس کی حالت خراب ہو گئی. پکار اٹھا, تفصل ہا ہونا یا سید العلماء, تفصل ہا ہونا یا سید الاتقیاء, تفصل ہا ہونا یا سید الاصفیاء. حضرت تشریف لائیے, آپ تو ولیوں کے سرتاج ہیں, آپ تو بزرگوں کے سرتاج ہیں, آپ تو علماء کے سرتاج ہیں, تشریف لائیے, تشریف لائیے. وہ تو خوش آمدیں کر رہا تھا, ناک رگڑ رہا تھا, اور حضرت جی بجبی تھے. حضرت کے چہرے پہ غصے کے آثار تھے. حضرت نے فرمایا, تم نے میرے پڑوسی گرفتار کیا. مسلمان نہیں تھا, پڑوسی مسلمان نہیں تھا, میرے پڑوسی گرفتار کیا. ہاں گرفتار کیا, کیوں, ہم نے کوئی رپورٹ لکھائی تھی؟ نہیں حضرت. پھر کیوں گرفتار کیا؟ حضرت یہ بہت پریشان کرتا تھا, حضرت یہ لوگوں کو بہت پریشان, آپ کو بہت پریشان کرتا, آپ کے اوپر کیچڑ ڈالتا, آپ کو گالیاں دیتا, اس لیے ہم نے اس کو اریسٹ کر لیا. جب یہ بات حضرت نے سنی تو حضرت نے کیا فرمایا, جب تک میں نے کوئی رپورٹ نہیں کی, جب تک میں نے کوئی معاملہ نہیں, کیوں تم نے پکڑا؟ اس نے کہا حضرت کیا کریں, آپ کا حکم ہو چھوڑ دیں. حضرت نے فوراً چھوڑ دیجئے. اب جب چھوڑ دیا تو مجرم اپنے گھر پہنچا اور حضرت اپنے گھر پہنچے. اب جب حضرت اپنے گھر پہنچے تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں آپ سے معافی مانگتا ہوں, میں آپ سے معافی چاہتا. کیوں, کیا بات, معافی کس چیز کی؟ فرمایا حضرت میں نے آپ کو ستایا, حضرت میں نے آپ پہ ظلم کیا, لیکن آپ نے اکرام کیا, اعزاز کیا کہ آپ تھانے پہنچ گئے اور آپ مجھے چھڑا کے لائے. حضرت معاف کر دیجئے. اس وقت حضرت شیخ نے کیا فرمایا, حضرت غوث الاعظم نے کیا فرمایا, ذرا اس کو سنیے کہ غوث الاعظم کے کیا الفاظ تھے. حضرت نے کیا فرمایا, میاں تم گالی بعد میں دیتے تھے, میں تم کو معاف پہلے کر دیتا تھا. تمہارا کوڑا میرے اوپر بعد میں آتا تھا, میں تم کو معاف پہلے کر دیا کرتا تھا. کیوں؟ قرآن میں حکم ہے, ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم وما یلقاها الا الذین صبروا وما یلقاها الا ذو حظ عظیم. کیا مطلب کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی کرے اس کے ساتھ تم بھلائی کرو. اگر ایسا کرو گے تمہارا دشمن تمہارا دوست بن جائے گا. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا, ہر مدعی کے واسطے دارو رسن. تو آپ لوگ سمجھے حضور کی سیرت, مسلمان سمجھے کہ ہمیں کس طرح سے رہنا, آقا کس طرح سے رہتے تھے.
ہمیں اور آپ کو حلم اور بردباری کے ساتھ رہے. دے دو وہاں نوشاد صاحب لگا دو باللہ. اچھا پہنچ گیا ٹھیک. تو میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستوں اور بزرگوں کہ آپ کو اور ہم کو کیسے رہنا اس دنیا میں، اس ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب بنانی. ہمیں گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ رہنا ہے. اگر کسی بھائی کی طرف سے زیادتی ہو جائے تو ہمیں معاف کرنا، عفو سے کام لینا، درگزر سے کام لینا ہے. تب یہ گنگا جمنی تہذیب کا ملک بنے گا. مجھے اس گاؤں میں آ کر کے بڑی خوشی ہوئی کہ یہاں کے ہندو مسلم سب لوگ مل کر کے جلسہ کرا رہے ہیں. ہندو بھی شریک ہیں، مسلمان بھی شریک ہیں. بے شک یہی ہندوستان کی گنگا جمنی تہذیب ہے. اور اس کو لوگ ختم کرنا چاہیں تو ختم نہیں کر پائیں گے. کیوں؟ ہندوستانیوں کے خون میں گنگا جمنی تہذیب بسی، اس کو ختم نہیں کر سکتے. ابھی آپ نے کورونا کے دنوں میں دیکھا، آپ نے نہیں دیکھا کتنے مسلمانوں نے نبی کا حکم سمجھ کر کے، شریعت کا حکم سمجھ کر کے ہندو بھائیوں کی لاش، جن کو کورونا میں کوئی ہاتھ نہیں لگا رہا تھا، انہوں نے ہندو رسم و رواج کے مطابق ان کی تجہیز کیا، ان کو کفن دیا، ان کے معاملات کیے ہندو مذہب کے مطابق. کیوں؟ مسلمانوں کو معلوم ہے کہ موت اپنے وقت پر آئے گی، موت اپنے وقت پر آئے گی. اس لیے کتنے اخبار میں روزانہ واقعات نکلتے تھے کہ مسلمان ہندو بھائیوں کے لاشوں کو ان کے مذہب کے مطابق معاملہ کر رہے ہیں. نہیں اخباروں میں آیا؟ اور کتنے ہندو بھائیوں نے اس کورونا کی بیماری میں مسلمانوں کی مالی مدد کی، اور نہ معلوم کتنی بیٹیاں جو بیٹھی ہوئی تھی ان کا نکاح کرایا ہندوؤں نے، مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ معاملہ کیا. تم پھیلاؤ نفرت، لیکن اس ہندوستان کی سرزمین میں، اس ہندوستان کی سرزمین میں، اس ہندوستان کے انسانوں میں اخوت، بھائی چارگی، محبت رچی بسی ہے. دنیا کی کوئی طاقت اس کو مٹا نہیں سکتی. جس دن اخوت مٹے گی، بھائی چارگی مٹے گی، اس دن ہندوستان ہی مٹے گا. جب تک ہندوستان میں اخوت ہے، بھائی چارگی ہے، ہندو مسلم میں اپنائیت ہے، محبت ہے، اخوت ہے، اسی وقت تک یہ بھارت ترقی کرتا چلا جائے گا. جس دن لوگ اخوت کو قتل کریں گے، جس دن لوگ اپنائیت کو قتل کریں گے، جس دن لوگ ہندو مسلم کے اتحاد کو ختم کریں گے، یاد رکھو ہندوستان کی جمہوریت کا قتل ہو جائے گا. مٹائیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گلشتہ مالی. مٹائیں گے ہم، مٹ جائے گا سارا چمن گلشتہ مالی. سمجھ مت کے گلشن میں میرا ہی آشیانہ. بہت تو اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اسلام کی تعلیمات کو سمجھو، اسلام کی عظمت کو سمجھو، اسلام کے حکام کو سمجھو. کتنا پیارا اسلام ہے، کتنے حقوق سکھائے. ہمارا پڑوسی رام نارائن، ہمارا پڑوسی یہودی، ہمارا پڑوسی عیسائی، ہمارا پڑوسی کچھ بھی، لیکن اگر ہم پیٹ بھر کر کھانا کھا رہے ہیں اور ہمارا پڑوسی رام نارائن بھوکا ہے، یاد رکھو گناہ پڑے گا، گناہ پڑے گا. آپ کا پڑوسی سکھ ہے، عیسائی ہے، ہندو ہے، بودھسٹ ہے، کوئی بھی ہے، اگر بھوکا ہے پہلے اس کو کھانا کھلاؤ. اور اس سے بڑھ کے میں بات بتاؤں آپ سے، مسلمان اسلام کی تعلیم بتا رہا ہوں. جو لوگ اسلام اور مسلمانوں میں اور ہندو بھائیوں میں تفریق کرنا چاہتے ہیں، ان کو میں اسلام کی تعلیمات بتا رہا ہوں. فقہاء نے لکھا جمعے کا دن اذان جمعہ ہو گئی. جمعہ کی اذان کے بعد قرآن کہتا ہے وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ. جب اذان ہو جائے کاروبار بند کرو، تجارت بند کرو، کاشتکاری بند کرو، دکان بند کرو، نماز کے لیے دوڑو. اذان ہو گئی،
مسلمان نماز کی طرف جا رہے تھے، اتنے میں ہندو بھائی کے مکان میں خدا نخواستہ آگ لگ گئی۔ اب کیا حکم ہے؟ نماز اگر جمعہ چھوٹ گیا تو مسجد ایک جمعہ دوبارہ نہیں ملے گا، اور دوبارہ جمعہ پڑھیں گے بھی نہیں، جمعہ کا بدل نہیں، ظہر ہوتی ظہر دوبارہ پھر پڑھ لیتے، جمعہ نہیں ظہر پڑھی جائے گی۔ نماز جمعہ کی تیاری مکمل ہے، مسلمان پہنچ رہا ہے مسجد کو، اتنے میں اتفاق سے کسی ہندو بھائی کے گھر میں آگ لگ گئی۔ کیا لکھا فقہا نے؟ مسجد مت جاؤ، جمعے کی نماز پہ تاخیر کرو، یا جمعے کی نماز چھوڑ دو، ظہر کی نماز بعد میں پڑھ لینا، لیکن اپنے ہندو بھائی کے مکان کی آگ کو بجھاؤ، آگ بجھاؤ۔ یہ ہے اسلام کی تعلیمات جن کو آج ہم نے فراموش کیا، اور آج ہندو مسلم منافرت پھیلائی جا رہی ہے۔ یہ بات نہیں چلے گی، یہ گنگا جمنی تہذیب کا مالک ملک ہے، انشاءاللہ یہی ملک ترقی کرے گا اور گنگا جمنی تہذیب پر باقی رہے گا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی یہاں کر کے کہ ماشاءاللہ ہندو بھی شریک، مسلمان بھی شریک جلسے میں، کتنی خوبصورت بات۔ معلوم ہے پردھان جی بھی یہاں کے آئے تھے لیکن کسی ضرورت سے چلے گئے، مجھے خوشی ہو رہی اس بات کی، لیکن میں بھی اپنی اسلام کی تعلیمات پیش کر رہا ہوں۔ تو میرے بھائیو، دوستو اور بزرگوں، لیکن یہ تعلیمات کہاں سے ملیں گی؟ یاد رکھو کہ آپ کا اگر ہندو بھائی بھوکا ہے، آپ کھانا نہ کھائیں، پہلے اس کو کھلائیں۔ اگر آپ کا ہندو بھائی بیمار ہے، آپ کے پاس گاڑی ہے، آپ گاڑی پہ بٹھا کے اس کو لکھنؤ لے جائیں، اس کو اسپتال لے جائیں۔ یہ تعلیمات اسلام کی ہیں، لیکن یہ تعلیمات ملیں گی کہاں؟ کہ بھئی کہاں ملیں گی؟ یہ تعلیمات ملیں گی مدرسے میں۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں جناب حافظ محمد عرفان صاحب اور حافظ محمد شاداب صاحب نہایت مبارکباد کے مستحق ہیں، جنہوں نے اسلام کی تعلیم عام کرنے کے لیے ہندو مسلمانوں میں ایکتا، بھائی چارگی پیدا کرنے کے لیے انہوں نے مدرسے کی بنیاد ڈالی ہے۔ یہ کون بتائے گا؟ اگر کوئی ظلم کرے تو معاف کرو، یہ مدرسہ بتائے گا، یہ قرآن بتائے گا۔ خذ العفو وامر بالعرف وارث عن الجاہلین، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا۔ ان تعطی من حرمک تعفو عمن سلمک احسن الی اساء، یہ کون بتائے گا؟ یہ قرآن بتائے گا۔ اور قرآن کب بتائے گا؟ جب مدرسہ ہوگا۔ اس لیے ہندو اور مسلمانوں کی بھائی چارگی کی سلامتی کے لیے مدرسہ کا ہونا فرض۔ یہ بہت بڑا کام کیا انہوں نے۔ ہمارے حافظ عرفان صاحب نے اور حافظ شاداب صاحب نے اس مدرسے کی بنیاد رکھ کر کے تمام مسلمانوں کے ساتھ، ہندو بھائیوں کے ساتھ، سب کے ساتھ احسان کیا۔ کیوں؟ مدرسہ ہوگا، اخوت کی تعلیم ہوگی، مدرسہ ہوگا، بھائی چارگی کی تعلیم ہوگی، مدرسہ ہوگا، ہندو مسلم اتحاد کی بات ہوگی۔ اس لیے مدرسہ ضروری، اس ضرورت کو انہوں نے پورا کیا۔ اب ہمارا کیا فرض ہے؟ ہم اور آپ اس مدرسے کی مدد کریں۔ ارے بولو کیا کریں؟ مدد۔ اس گاؤں کتنے لوگ بیٹھے ہاتھ اٹھائیں، اس گاؤں کے خالی ہاتھ اٹھائیں ذرا، صرف گاؤں کے، باہر کے نہیں، گاؤں کے۔ ماشاءاللہ پہلی مدد کیا ہے؟ اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو گے بھائی؟ اپنے مدرسوں کو، بچوں کو مدرسے میں بھیجو۔ پہلی مدد یاد رکھو، اسلامی نقطہ نظر سے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم پڑھانا فرض ہے، تاکہ ہندو بھائیوں کے بھی حقوق سمجھیں، مسلمانوں کے حقوق سمجھیں، ماں اور باپ کے حقوق سمجھیں۔ اس لیے، اور یہ اتنا بڑا پاپ ہے ان کو یہ نہ پڑھانا، جس سے بڑا کوئی دنیا میں گناہ اور پاپ نہیں ہے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں ہو جائیں، اللہ سے معافی مانگ لو، توبہ کر لو، معاف ہو جائیں گے۔ کسی نے شراب پی لیا، سچی توبہ کر لیا، گناہ معاف ہو جائے گا۔ زنا ہو گیا، سچی توبہ کر لیا، معاف ہو جائے گا۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں جو توبہ سے معاف نہیں ہوں گے۔ اگر کسی نے کسی کے 4 آنے پیسے لے، آقا نے کیا فرمایا؟ حج کرو، سارے گناہ معاف، صغیرہ بھی معاف، کبیرہ بھی معاف، الا الدین، لیکن قرض نہیں معاف ہے، لین دین نہیں معاف ہے۔
4 आने पैसे किसी के हमने मार लिए, 70 हज कर लेंगे जब भी गुनाह नहीं माफ होगा। 70 साल तक सजदे में तौबा करेंगे जब भी गुनाह माफ नहीं होगा। उन्हीं हुकूकुल इबाद में गुनाह है अपनी औलाद को दीन की तालीम न दिलाना, कुरान करीम न पढ़ाना, हिंदू और मुसलमानों के हुकूक को न बताना। कुरान करीम की तालीम ये ज़रूरी है, ये उसका हक है। अगर किसी ने अपने बच्चे को नहीं पढ़ाया, चाहे जितनी तौबा करे, ये गुनाह माफ नहीं होगा। मैं आपसे बताऊं, एक कुएं में कुत्ता गिर गया, लोग गए उलमा के पास, हज़रत मुफ्ती अखलाक साहब पास गए, हज़रत मुअस्लम साहब पास गए, हज़रत बताइए हमारे कुएं में तो कुत्ता गिर गया, क्या करें? उन्होंने कहा मुफ्ती साहब ने कुएं का सारा पानी निकाल दो, कुआं पाक हो जाएगा। फिर वो लोग गए कि हज़रत सारा पानी निकाल दिया, हमारा कुआं पाक? का बेशक पाक, लेकिन हज़रत कुत्ता तो कुएं ही में पड़ा हुआ, कुत्ता तो बताओ पाक हो जाएगा भाई? नहीं, पाक हो जाएगा भाई? नहीं होगा पाक ना। अरे होगा पाक, नहीं होगा। यही हाल हमारा। जरा जब बुढ़ापा आया, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा, चिल्ला भी लगा रहे हैं, 4 महीना भी लगा रहे हैं, अल्लाह तौबा, अल्लाह तौबा। और बेटा कुरान से जाहिल, गुनाह माफ हो जाएगा? जब तक कुत्ता कुएं से नहीं निकलेगा, कुआं पाक नहीं होगा, जब तक ये अपने बेटे को कुरान नहीं पढ़ाएगा, दीन नहीं पढ़ाएगा, इसका गुनाह माफ नहीं होगा। इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा जुल्म है, गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है अपनी औलाद को दीन न पढ़ाना। अरे बोलो है कि नहीं? अच्छा, यहाँ इस गांव में भी जब मुसलमान कोई मरता होगा तो कुरान खानी होती नहीं होती? अरे बोलो होती नहीं होती? होती कुरान खानी। अच्छा, अगर बच्चा कुरान नहीं पढ़ा है तो क्या कहेगा? अरे आप असल तो कुरान खानी आपका लड़का करेगा। अगर लड़का आपका कुरान पढ़ा हुआ है तो आपको बख्शेगा। एक वाक़या तारीख में लिखा हुआ है, एक साहब का इंतकाल हुआ और वो दफन हो गया। एक साहिब निस्बत बुजुर्ग थे, साहिब कश्फ भी थे, उनको कश्फ इस पे अजाब हो रहा है। देखा जा करके, महीनों अजाब होता रहा, दुआ करते रहे, लेकिन एकदम अचानक अजाब हट गया। तो हज़रत ने अपने अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह ये अजाब कैसे हटा? तो अल्लाह ने फरमाया बात ये थी, भैया ज़रा मैक ठीक ही रखो, मैक धीम न करो। वैसे तुम्हारा मैक बड़ा सड़ियल है, धीम कर दो, आवाज़ बहुत खींच रहा है, ज़रा मैक थोड़ी बढ़ाओ आवाज़। तो मैं ये कह रहा था मेरे मोहतरम दोस्तों और बुजुर्गों कि वो जब देखा अजाब हट गया, अल्लाह से दुआ की, अल्लाह ने फरमाया बात ये है, इसका 6 साला बच्चा कल ये उस्ताद के पास इसकी माँ लेके गई। ये जब मरने लगा था तो इसने, ये शराबी था, बदकार था, बड़ा गुनहगार था, इसलिए अजाब हो रहा था, लेकिन मरते वक्त कहा था जबकि इसका बच्चा पेट में था, ऐ अल्लाह बच्चा हो या ऐ मेरी बीवी, बच्चा हो या बच्ची, इसको कुरान पढ़ा देना। अपने शौहर के हुक्म के मुताबिक ये कल लेके मदरसा गई और हाफिज इरफान साहब से या कारी इरफान साहब से या हाफिज शादाब साहब से इसने कहा पढ़ो मेरे बच्चे कुरान पढ़ा दो, मेरे शौहर की वसीयत है। तो हाफिज साहब ने कहा कहो बेटा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उस 6 साला बच्चे ने तुतलाती हुई जबान से कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ने फरमाया जिसका छोटा बच्चा तुतलाती हुई जबान से मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, मुझे शर्म आई, उसके बाप को मैं कब्र में अजाब दूं। इस बिस्मिल्लाह की वजह से मैंने अब्बा के अजाब को हटा दिया। अल्लाह अकबर। जब बिस्मिल्लाह में इतनी ताकत है कि अब्बा के कब्र का अजाब हट जाता है, सच बताओ पूरे कुरान में कितनी तासीर होगी। लिहाजा अगर जन्नत चाहते हो और अगर तुमने नहीं पढ़ाया, वही पढ़ा रहे से एप्पल माने से, बी से बर्ड माने चिड़िया, सी से कैट माने बिलैया, पी से पिग माने सुअर, यही जब पढ़ेगा और मर गए तुम तो ये पढ़ रहा होगा। तो क्या अल्लाह हमारे अब्बा की कब्र में यही पहुंचा दीजिए, पी से पिग माने सुअर, यही सब पहुंचा दीजिए। जो पढ़ेगा वही आपके कब्र में पहुंचेगा। कुरान पढ़ेगा तो आपका अज़ाब खत्म होगा, लायानी पढ़ेगा उसका वो मामला होगा। लिहाजा तय करो सब लोग पहला कि इंशाअल्लाह हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ा। हाथ उठा जरा। अरे सब कमलापुर वाले जितने सारे लोग बताओ भाई, हाथ उठा दो, हम अपनी औलाद कुरान पढ़ाएं। अरे जिनकी शादियां नहीं वो भी उठा दो। एक साहब बच्चों को भेजना, और दूसरी मदद क्या करनी है, आपको इस मदरसे की तामीर करानी। क्या करानी भाई? तामीर करानी। देखिए एक
ٹین پڑی ہوئی ہے، اس ٹین کو آپ لوگوں کو کمرے میں بدلنا ہے۔ ارے بولو بدلنا نہیں بدلنا؟ اور چندہ مانگنا دین کے لیے، دھرم کے لیے، مذہب کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، بعض لوگ کیا کہتے ہیں مولوی صاحب اب چندہ مانگیں گے، ارے چندہ مانگنا بھی تو نبی کی سنت، اس لیے ہم آپ سے چندے کی بھی درخواست کریں گے، چندہ آپ ضرور دیجئے۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار چندہ مانگا، اور کیا چندہ مانگا، یہ نہیں کہا کہ اتنے دے دو، بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں چندہ، ارے بھائی تم لوگ تو چلتے ہیں، شادہ تم بھی اٹھو یار، تم بھی اٹھو، چندہ تمہارے لئے کرانا ہے، تم بھاگے بھاگ گھوم رہے ہو، باتیں نہ کرو یار سب لوگ۔ میں جلسے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ باتیں ہی نہیں بند ہو رہی، جب اسٹیج پہ باتیں ہوں گی تو نیچے باتیں ہوں گی، ہم لوگ ہی تو مقتدی ہیں، اسٹیج والے مقتدی ہیں، جب اسٹیج باتیں تو مقتدی باتیں کرائیں گے، نیچے بیٹھنے اور سب مقتدی ہیں، جو امام کی نیت وہ مقتدیوں کی نیت۔ خیر، ایک تو مولانا سفیان صاحب جو صدر جلسہ ہیں، انہوں نے مجھے ایک کان میں آ کے حکم دیا، کہنے لگے تقریب جوشیلی ہونی چاہیے۔ تو اب وہ میں بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں، لیکن اب ان کے حکم کی تعمیل کر رہا ہوں۔ خیر، میں عرض یہ کر رہا تھا میرے محترم دوستو، دوسری چیز چندے کی۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کی درخواست کی، جس سے جتنا ہو سکے لے آؤ، یہ نہیں کہا کون کتنا لے آئے۔ ہم بھی آپ سے ہی کہیں گے، آج صحابہ میں جوش تھا، آقا آج ہم ایک دوسرے سے جیتیں گے۔ حضرت عمر فرما رہے تھے میں زندگی میں کبھی نہیں جیتا، لیکن آج ابو بکر غریب ہیں، میرے پاس دولت ہے، آج دولت کا انبار لگاؤں گا، آج ابو بکر سے نیکیوں میں جیت جاؤں گا۔ چنانچہ اپنی ساری دولت کا آدھا کیا، سکے اور جو سامان تھا سب لے کر کے، بہت سارا مال لے کر کے آقا کے خدمت میں پہنچ گئے، اور پیچھے سے ابو بکر بہت چھوٹی سی ایک پوٹکلی بنا رکھی ہے، جس میں گھر کی سوئی بھی لے رکھی ہے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، لیکن کچھ تھا ہی نہیں، بس تھوڑا سا لے کر کے آقا کے خدمت میں پہنچے۔ حضرت عمر بہت سارا لے کے گئے، ابو بکر بہت سارا تھوڑا لے کر کے گئے۔ آج حضرت عمر کھڑے ہیں اور جوش میں ہیں، آج تو پالا ماروں گا، آج تو جیتوں گا، آج نیکیوں میں بڑھوں گا، آج ابو بکر سے اوپر میرا مقام جائے گا مال کے خرچ کرنے میں، یہ سوچ رہے تھے۔ اتنے میں حضور نے سوال کیا، عمر گھر میں کیا چھوڑ کر کے آئے؟ حضرت عمر کے تو ہوش اڑ گئے، ارے آج تو حضور نے سوال ہی بدل دیا، ہمیشہ یہ پوچھتے تھے یہ کیا لے کر کے آئے، آج یہ سوال نہیں کیا۔ عمر گھر چھوڑ کے کیا آئے؟ یا رسول اللہ آدھا، آدھا، ہر چیز آدھی، مال آدھا، دولت آدھی، جو سامان گھر میں تھا آدھا، آدھا لے آیا، آدھا گھر پہ چھوڑ کے آ گیا۔ صدیق اکبر سے پوچھا، اے ابو بکر تم کیا لے کر کے آئے ہو؟ ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو تھے، یا رسول اللہ کچھ نہیں تھا، لیکن جو گھر میں تھا سب لے آیا ہوں، ایک سوئی بھی گھر میں نہیں چھوڑی ہے، آقا جتنا تھا جو تھا سب لے کر کے آیا ہوں، گھر کو صاف کر کے آیا ہوں، سارا جو کچھ تھا سب لے کر کے آیا ہوں۔ آقا نے فرمایا ابو بکر تم سب لے آئے، گھر میں کچھ نہیں چھوڑا، کس لیے؟ دین کے لیے، مذہب کے لیے، دھرم کے لیے، سب لے کر کے آئے۔ دیکھو جبریل آئے ہیں، کون آیا؟ جبریل کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کو اللہ کا سلام لے کے آئے ہیں، اللہ آپ کو سلام کر رہا۔ ارے کون سلام کر رہا ہے؟ چلو کر لو کام تو پھر بات کریں گے۔ فرمایا جبریل علیہ السلام آئے ہیں اور اللہ کا سلام نے، بتاؤ کتنی خوش قسمت ہے یہ بات۔ ارے بولو کون سلام کر رہا؟ ارے بولو کون سلام کر رہا؟ اگر کسی کو پرائم منسٹر سلام کر لیں، صدر جمہوریہ سلام کر لیں، سارے اخباروں میں ناز ہو مجھے تو فلاں کا سلام آیا، فلاں کا سلام آیا۔ اللہ اکبر، تمام کائنات کا پیدا کرنے والا اللہ سلام کر رہا ہے ابو بکر کو۔ اور پھر کیا فرمایا آقا نے؟ اے ابو بکر اللہ ایک تم سے سوال کر رہا،
کہ اس حال میں جب کہ سارا مال تم نے خرچ کر دیا اللہ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو؟ اللہ اللہ، صدیق اکبر کا مقام تو دیکھو، صدیق اکبر کا مرتبہ تو دیکھو، صدیق اکبر کا تقدس تو دیکھو۔ ولی کہتا ہے اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، نبی کہتا ہے اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، قطب کہتا ہے اے اللہ مجھ سے راضی ہو جا، لیکن صدیق اکبر کا مقام تو دیکھو، صدیق اکبر کا مرتبہ تو دیکھو۔ اللہ سلام کر رہا ہے صدیق اکبر کو اور اللہ پوچھ رہا ہے اے ابو بکر تم مجھ سے راضی ہو کہ نہیں راضی ہو؟ صدیق اکبر کو وجد آتا ہے، صدیق اکبر رونے لگتے ہیں اور روتے ہوئے کہتے ہیں انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، انا ان ربی راضٍ، میں راضی ہوں اپنے پروردگار سے، میں خوش ہوں اپنے پروردگار سے۔ اور کیوں نہ خوش ہوں؟ قرآن نازل ہو رہا ہے وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، وہ جس نے سب دے دیا اللہ کے راستے میں، وَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى، متقی اور پرہیزگار، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، حسنہ کی تصدیق کرنے والا یعنی توحید اور رسالت کی تصدیق کرنے والا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، آسان کر دیا اس کے لیے آسانی کا راستہ، جنت کا راستہ۔ اور جس نے بخیلی کی، جب مانگا گیا نہیں دیا، اپنی جیب کو بند کر لیا، اپنی مٹھی کو بند کر لیا، مدرسے میں نہیں دیا، چندہ نہیں دیا، اللہ کو نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، وہ بخیل، کنجوس، مکھی چوس، اللہ کے نام پر کچھ نہ دینے والا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَى، استغنا کرنے والا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، اس کے لئے آسان کر دیا تنگی کا راستہ، دوزخ کا راستہ۔ یہ کون ہے؟ امیہ، امیہ کے بارے میں دوزخ کیوں؟ بخیل ہے، کنجوس ہے، صدیق اکبر کے لیے جنت کیوں؟ ساری دولت دے دی اللہ کے راستے میں۔ آپ لوگ بھی دیں گے ساری دولت؟ میں ساری نہیں مانگوں گا، ساری نہیں مانگوں گا آپ سے کچھ مانگوں گا کہ حضرت صدیق اکبر کو اللہ نے سلام کیا ہے، اگر اس سلام میں حصہ چاہتے ہو تو کون مسلمان ہے جو آج یہ ہمت کرے؟ ہمارا ہندو بھائی بھی جو موجود ہیں وہ بھی ہمت کرے، اور اگر یہاں کے پردھان آ گئے ہوں وہ بھی ہمت کرے۔ پہلا چندہ، میں بہت لمبی چوڑی آپ سے بات ہی نہیں کر رہا ہوں کہ بہت میں آپ سے اتنا مانگ لوں کہ آپ نہ دے سکیں، وہ آدمی جو غریب آدمی بھی چندہ دے سکتا ہے۔ پہلی آپ سے گزارش، پہلی آپ سے درخواست ہے کہ آپ 3000 کا طاقت 3000، لمبا چوڑا نہیں، میں گاؤں دیکھ رہا ہوں، حالات دیکھ رہا ہوں، اس حساب سے آپ سے کہہ رہا ہوں کہ پہلا چندہ جو 3000 کا ارادہ، ارے واہ 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 واہ، کھڑے ہو جاؤ، ابو بکر کے نام پہ 3000، ماشاءاللہ۔ نام لکھو بھائی ان کا، اللہ قبول فرمائے، نام لکھو بھائی ان کا، کیا نام ہے؟ جان محمد بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول فرمائے۔ ایک نمبر چندہ آ گیا، دیکھو 3000 کے ایک چندہ نہیں چاہیے، 10 چاہیے، 10 صحابی جنتی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، سعد فی الجنہ، سعید فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، عبد الرحمن بن عوف فی الجنہ۔ اچھا کیا نام ہے ان کے پتا کیا نام بھائی؟ اشرف، انہوں نے زمین دیا، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ 1 2 اور 1 2 3 5 کہتے ہیں 3000 ہیں تو پورے کر دینا، 3000 لکھے جا رہے ہیں، 3000۔ دوسرا نمبر اب حضرت عمر کے نام آ گیا 3000۔ اب بتاؤ حضرت عثمان غنی کے نام، عثمان غنی، غنی مالدار، صحابہ میں سب سے مالدار عثمان غنی، بتاؤ بھائی عثمان غنی کے نام پہ بتاؤ بھائی 3000، لمبا چوڑا معاملہ نہیں، ارے جلدی بولو، 10 چندے مجھے جلدی لینے ہیں۔ پھر حضرت علامہ کفیر اشرف صاحب کا، ارے کھڑے ہو جاؤ اللہ کے بندو، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی، اللہ کا کیا نام بھائی؟ ماشاءاللہ، کیا نام؟ رفیق بھائی، اگر ممکن ہو تو ابھی دے جاؤ تو بہت اچھا ہے، ورنہ صبح دے نقد دے جاؤ، سب سے اعلیٰ 3000 بھائی کہے ہو گئے۔ چوتھا چندہ علی مرتضیٰ کے نام، ارے بولو کس کے نام؟ علی مرتضیٰ، شیر خدا، حسن حسین کے ابا جان، فاطمۃ الزہرا کے شوہر، حضرت آقا کے داماد ہیں یہ۔ ماشاءاللہ، مارو گھٹ نہ پھوٹے سر،
ایک مسئلہ مشہور ہے، مارو گھٹنا پھوٹے سر، ہم مانگنے اس گاؤں والوں سے دے رہے ہیں سیتا پور والے، ہمارے مخلص دوست جناب ڈاکٹر کلیم صاحب سیتا پوری 3000 روپے دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین۔ چلو چوتھا ہو گیا، پانچواں چندہ حضرت ابو عبد الرحمن ابن عوف، بڑے صحابی، بولو بھائی ان کے نام، مجھے 10 چندے چاہیے، جلدی جلدی کر دو، 10 صحابی جنتی، 10 چندے چاہیے بس۔ ماشاءاللہ چوتھا پانچواں آ رہا ہے، کیا نام بھائی؟ فیضان صاحب، ماشاءاللہ 3000 اللہ قبول فرمائے، آمین۔ فیضان صاحب، یہ چوتھا ہو گیا۔ اب پانچواں بتاؤ بھائی، حضرت سعید کے نام، نیک بخت ہیں سعید، اللہ والے ہیں سعید، جنتی ہیں سعید، ان سعید کے نام پہ بتاؤ بھائی 5000۔ ارے ابھی 5 اور چاہیے، جلدی جلدی کھڑے ہو جاؤ بھائی، اللہ کے بندو جلدی سے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ بھائی۔ دیکھو بچہ کو لے کے آ رہا ہے، کس کے یہاں سے لے آ رہا ہے؟ جو بھی دیا نام لکھ چکا۔ ارے جب 5 نام اور چاہیے ہمیں 5 نام اور چاہیے۔ سیتا پور کے لوگ بول اٹھے ہیں، کملا پور کے لوگ بھی بول سکتے ہیں، باہر کے آنے والے بھی۔ یہ حضور کا گھر بن رہا، آقا کا گھر بن رہا، مدرسہ آقا کا گھر ہے، جو آقا کا گھر بنوائے گا امید ہے اللہ سے، اللہ اس کو اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرمائے۔ بے شک۔ بولو بھائی جلدی سے بولو، 5 نام آگے، 5 اور بتا دو بھائی، 3000 کے 5۔ ارے بھائی گاؤں والوں بولو، سب سے پہلے گاؤں والے، پھر باہر والے بھی بولیں۔ ارے جلدی کر دو، میں نے لمبا چوڑا معاملہ نہیں رکھا، صرف 3000 کا معاملہ رکھا ہے۔ بھائی گاؤں والے ذرا نام بتاؤ مجھے، جو دینے والے لوگ ہیں اس میں کون ہیں، جو تعاون کرنے والے لوگ ہیں، رحم لوگ، وہ کہاں کا؟ عرفان صاحب، حافظ عرفان کہاں؟ کون بولو؟ نثار بھائی کہاں ہے بھائی؟ ارے بہت بولانا پڑ رہا ہے، نثار بھائی کون ہے ذرا؟ ارے نثار بھائی ہے کہ نہیں؟ ارے کیوں نہیں بولے؟ آج چادر اوڑے بیٹھے ہو، اتنے بڑے صحابہ کے نام پہ مار، جنتی ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ جو جنتیوں کو چندہ دے گا اللہ اسے جنتی کرے گا۔ بولو بھائی سعید کے نام 3000 لکھے جاتے ہیں۔ ارے اللہ دے گا یار، اللہ پر بھروسہ کرو، کیوں ادھر ادھر دیکھ رہے ہو؟ اللہ دے گا، نبی کی مدد تم کرو گے۔ نصرت پہ کھڑے ہو جاؤ بھائی، نصرت بھائی۔ حسرت بھائی کون ہے؟ کھڑے ہو جاؤ ذرا، کھڑے ہو جاؤ۔ حسرت بھائی 3000، تمہارا کیا نام بھائی؟ عثمان 3000، غفار بھائی 3000، ماشاءاللہ۔ حسرت بھائی 3000، اب کیا ہو گئے بھائی؟ 7 ہو گئے؟ 8 ہو گئے، 8 ہو گئے، ارے 2 ہی رہ گئے صرف، ارے 2 ہی رہ گئے، بولو۔ سعد ہو گئے، سعید ہو گئے، طلحہ ہو گئے، ارے زبیر، طلحہ اور زبیر کتنے بڑے بڑے صحابہ۔ سعد حضور کے ماموں، حضور کے ماموں کے نام دے دو، حضور کے ماموں کے نام دے دو۔ ارے بولو بھائی جلدی، حضور کے ماموں کے نام کون کھڑا ہوتا ہے؟ سعد آقا کے ماموں ہیں، جنتی ہیں، جنتی بھی ہیں، آقا کے ماموں بھی ہیں، ڈبل ہوتا ہے۔ بتاؤ ان کے نام سے 3000۔ ارے بول دو بھائی جلدی سے، کملی والے تمہیں بول دو، ہوڑے ہو جاؤ، بول دو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ ان تنصر، میں وعدہ کرتا ہوں، قرآن سنا رہا ہوں تمہیں، ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، تم مدرسے میں چندہ دو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ 1 روپیہ دو گے، 10 روپیہ دنیا میں دیکھ لو گے، رات میں 12 بجے رات کے بعد میں 1-2 فرشتے آتے ہیں، بخاری شریف۔ ستار بھائی 3000، کون ہے ستار بھائی؟ ستار بھائی کون ہے بھائی؟ ستار بھائی ہیں ہی نہیں ہے؟ ارے تو کھڑے ہو کے لکھاؤ بھائی، کیا ہمت نرم بات کر رہے ہو؟ 3000 میں کوئی بڑی بات نہیں ہے، اللہ چاہے گا 3000 بہت آسانی سے ادا ہوگا۔ دیکھو بھائی حضرت صدیق اکبر کا نام آ گیا، سارے لوگ ہو گئے۔ ستار بھائی 2000 لکھ لو، اللہ قبول فرمائے۔ اچھا اور بتاؤ بھائی، 1 نام رہ گیا، صرف 1 نام رہ گیا، جلدی بولو۔ حضرت علامہ صاحب تشریف لا رہے ہیں، جلدی بولو انشاءاللہ، ابھی 2-4 منٹ میں حضرت تشریف، بھائی شادہ بھائی چلے جاؤ، حضرت تشریف لے آئے، میں جلدی سے بول دو بھائی، ارے 1 نام جلدی بولو، ارے سب پورا اسٹیج میں جاؤ، بس خالی 2 لوگ، 1 شہابہ پہ چلے جاؤ بھائی، جلدی بولو بھائی، جلدی بولو۔ ارے بتائیں بھائی بتائیں، 1 نام کو رہ گیا، گاؤں والے بھی بتائیں، باہر والے بھی بتائیں۔ عبد الرحمن ابن عوف کے نام پہ بتا دو، ارے باہر والے بتا دو بھائی، اللہ قبول فرمائے۔ ارے جلدی بول دو بھائی، جلدی بول دو، اللہ بہت قبول فرمائے۔ منا بھائی کون ہے؟ منا بھائی ہیں کوئی؟ ببری پروا کے منا بھائی، ماشاءاللہ حضرت مولانا سفیان صاحب صدر جلسہ 3000 دے رہے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لیں۔ اللہ 3 بوری سیمنٹ تو 10 بوری سیمنٹ تو 3000 بھی زیادہ کی ہو گئی ماشاءاللہ، ہاں 4000 ہو گئے تو 3 بوری سیمنٹ 10 سیمنٹ لکھو، پھر پیسہ کیوں لوگوں سے؟
ماشاء لیجئے بھائی. ارے اللہ قبول فرمائے. حضرت مولانا اسلم صاحب, حضرت حافظ محمد احمد صاحب, حافظ محمد ہارون صاحب اور مولانا محمد اسلم صاحب اور حضرت محمد سفیان, پوری ٹیم 10,000 دے. اللہ تعالیٰ قبول فرما لے, اللہ تعالیٰ قبول فرما لے. اب بھائی دیکھو نواسر, آئیے حضرت تشریف لائیے. ماشاءاللہ آئیے آئیے تشریف لائیے. ماشاءاللہ آپ لوگ نیت کریں انشاءاللہ. اچھا آپ بتاؤ, سب کے نام دے دیا لیکن یہاں سنا حضرت حسن حسین کو لوگ بہت مانتے ہیں. ارے مانتے ہو آپ لوگ, نہیں مانتے ہو؟ ارے حسن حسین کو مانتے نہیں مانتے ہو؟ حسن حسین کے نام دے دو. حسن بھی جنتی, حسین بھی جنتی. جنتی حسین ہیں, نبی کے لختے جگر ہیں, نبی کے نواسے ہیں, نواسے رسول ہیں, نبی کے لختے جگر ہیں. ان کے نام پہ بتاؤ بھائی 2,000. ارے جلدی 2 لوگ کھڑے ہو جاؤ, 2,000 کر دو. ارے 2,000 کر دو بھائی, جلدی کھڑے ہو جاؤ. کوئی 2 آدمی کھڑے ہو جاؤ, 2,000 2,000 والے. ارے وہاں کے لوگ بھی کھڑے ہو جائیں, وہاں کے لوگ کھڑے ہو جائیں. کملا پور کے لوگ کوئی بتا دیں. ماشاءاللہ کملا پور کے لوگ. محمد جاوید صاحب ماشاءاللہ یہ بڑے میزبان آدمی ہیں, ان کی ضیافت مشہور ہے. ابھی 5 نومبر کو میرے ذکر کی مجلس تھی. اللہ اکبر, اتنی نعمتیں انہوں نے اپنے دسترخوان جمع کر دی کہ ہم لوگ گن نہیں پا رہے تھے. ماشاءاللہ جاوید بڑے سخی آدمی. چلو بھیا, حسن کے نام حسین. محمد اکرم صاحب کملا پور 2,000, حسن حسین بھی ہو گئے ماشاءاللہ. اب آپ لوگ اور دینا چاہیں دے دیں. حضور کی بیٹی فاطمہ کا نام دے دیں. کوئی دینا چاہتا تو بہت سارے صحابہ بھی موجود ہیں. ارے بھائی دے دو. اچھا ایک آخری بات, حضرت علامہ صاحب آ گئے. اب میں کوئی بات نہیں کروں, آخری بات کہہ رہا ہوں. دے دیا علی احمد ببری پروا. بھائی کون ہے کوئی اس پہ؟ علی احمد بھائی ببری پروا. ارے بولو بھائی, علی احمد بھائی کہاں ہیں؟ علی احمد بھائی. ارے ماشاءاللہ دیکھو بھائی, لوگ کہتے ہیں مولانا لوگ چندہ نہیں دیتے ہیں. ہمارے مورخ اسلام, ذخیرے معلومات حضرت اقدس مولانا علامہ کفیل اشرف صاحب بھی آپ کے مدرسے چندہ دے رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اب تو بھائی آپ لوگ کوئی باقی نہیں بچنا جو چندہ نہ دے دے. دیکھو اسٹیج سے شروع ہوا, سب سے پہلے کملا پور کی ٹیم نے اور اس کے حضرت مولانا سفیان صاحب نے شروعات کی. اب ماشاءاللہ حضرت نے بھی چندہ دے دیا. اب آپ لوگ بھی نیت کریں بھائی. ایک آخری بات دیکھو, جو حضور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو سلام کیا تھا نا, ارے بھی میں نے سنایا نہیں سنایا, اس سلام میں کتنے لوگ چاہتے ہو حصہ مل جائے؟ روزرہ کتنے لوگ چاہتے ہو سب کو حصہ مل جائے؟ ارے یار زبان نہیں کریں گے یار. ماشاءاللہ حافظ محمد عرفان صاحب 500 روپے, اللہ قبول فرمائے. ارے سارے لوگ پیچھے والے بھی ہاتھ اٹھاؤ, چاہتے نہیں چاہتے ہو سلام میں حصہ؟ ارے بولو چاہتے, تم نہیں چاہتے ہو یار؟ ارے اٹھاؤ یار ہاتھ, چاہتے ہو اگر. ماشاءاللہ حافظ شاداب صاحب 500 روپے. اچھا آپ سن لو بھائی. اچھا جناب محمد حنیف خان صاحب لکھنؤ, حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب دامت برکاتہم کے ساتھ تشریف لائے ہیں. انہوں نے آپ کو محروم نہیں کیا اور انہوں نے بھی ایک ماشاءاللہ چندہ آپ کو عنایت فرمایا. یہ 3,000 روپے انہوں نے دے دیا. حافظ کیا نام آپ کا؟ حشرت بھائی نے دے دیا. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے. کیا نام بھائی؟ ستار صاحب. کتنے 2,000 چل لکھ چکے ہیں ماشاءاللہ, لکھ لو بھائی 2,000. اچھا ایک بات دیکھو, وہی بات میں کہہ رہا ہوں. دیکھو حضرت ابو بکر نے سب کچھ دیا تھا نہیں دیا تھا؟ ارے بولو دیا تھا نہیں دیا تھا؟ ارے آپ لوگ ذرا بتاؤ دیا تھا نہیں دیا تھا؟ کرسی والے بتاؤ دیا تھا نہیں دیا تھا؟ اچھا آپ لوگ انگلی کٹا کے شہیدوں میں نام لکھا لو. کیا کر لو بھائی؟ ارے کیا کرو, انگلی سب لوگ ایک جیب میں ہاتھ ڈالو, مگر چوری نہ کرنا. اگر 500 کے نوٹ نیچے مت کھسکانا. ایک جیب میں ہاتھ ڈالو, کچھ نہ نکلے تب بھی ڈال دو, اور جیب میں ہاتھ ڈال, جو نکل رہا 1 روپیہ 2 روپیہ 100 روپیہ 1000 روپیہ جو بھی ہو وہ نکال لو, اور نکال کر کے ایک ابھی ہمارا آدمی آئے گا, اس کو سب اٹھے گا کوئی نہیں, ایک آدمی آئے گا اس کو سب لوگ دے دینا. اب بھائی اور اللہ سے کہنا اے اللہ, صدیق اکبر نے پورا گھر دے دیا تھا تب آپ نے دیا تھا. ماسٹر رفیع صاحب خیر آباد نے 500 روپے دیے. اللہ سے کہہ دینا اے اللہ آپ صدیق اکبر نے سب کچھ دے دیا, آپ نے تب ان کو سلام کیا تھا, ہم نے مشابہت کی ہے. اور آپ کے محبوب نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم, جو جس کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. اے اللہ صدیق اکبر نے پورا گھر دے دیا, ہم نے اپنی ایک جیب دے دی. اے اللہ صدیق اکبر والا سلام دے دیجئے, انشاءاللہ صدیق اکبر والا سلام ملے گا. اب سب لوگ جیب میں ہاتھ ڈالو بھائی. ارے ڈال دو جیب میں ہاتھ, ارے ڈال دو جلدی سے, سارا دے دو. انشاءاللہ صدیق اکبر کا سلام ملے گا. ارے جلدی کرو, کوئی مجمع میں نہ رہ جائے.